बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने चैनल कोई सुलेमान टीवी। मैंने इससे पहले तुर्की और शाम में ज़लज़ले की तफ़सील आपको बताई कि तुर्किया की तबाही व बर्बादी और शाम में जितनी जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है, उसके पीछे दुनिया भर में एक सोशल मीडिया पे जितना मुँह उतनी बातें, एक ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये एक ख़ास किस्म की हार्प टेक्नोलॉजी जिसे अमेरिका ने उसकी अपनी रियासत अलास्का में एक मरकज़ बनाया हुआ है, जिसे वो हार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं। हार्प से मुराद HAARP, HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी। इसका मैंने आपको एब्रीविएशन भी बताया है कि इसको द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो अमेरिका ने, कहा जाता है कि ये शुरू किया गया था आज से बहुत पहले, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1990 में शुरू किया गया था। लेकिन दीगर ज़राए से ये पता चला है कि ये बहुत पहले 1915 में अमेरिका के एक रियासत अलास्का में शुरू किया गया था और उसपे मुख्तलिफ़ किस्म के वो तजर्बात करते हैं। उनके मुताबिक अमरीकी जो हुकूमत है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जितने भी ज़खायर हैं उनकी तलाश के लिए वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन किराम, इस टेक्नोलॉजी से जो अब तक के शवाहिद सामने आए हैं उसमें ये है कि वहाँ पे वो ज़ेरे ज़मीन अगर वो ज़खायर की दरियाफ़्त कर भी रहे हैं तो वो अपनी जगह पे शायद दुरुस्त होंगे, लेकिन वो उसमें एक ऐसे सिलसिले से, ऐसे तरीके से दुनिया भर में अपना असर व रसूख कायम किया हुआ है कि उनके उस एरिया में जो कई एकड़ पर मुश्तमिल वो एरिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मशीनरी नस्ब की हुई है और वो ये समझते हैं कि उनके तकरीबन 180 एंटीनास वहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें वो उनके कम से कम 72 फीट वो ऊंचे भी हैं। उससे वो दुनिया भर में ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि वो किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क के हिस्से में, किसी भी जगह पे वो हीट वेव्स पैदा कर सकते हैं। वो समंदर में किसी किस्म की जो तूफ़ान है वो ला सकते हैं, जिसे हम स समंदर में सुनामी ला सकते हैं और जंगलों में आग लगाई जा सकती है। इसी तरह हत्ता कि वो दुनिया में चलने वाले कितने ही हवाई जहाज़ हैं, उनके इंजन को जैम कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी तहकीक नहीं है, बल्कि इससे पहले बहुत सारे टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे ये सारे तकरीबन इसके बारे में इज़हार किया जा चुका है और अमेरिका ने इसकी तरदीद भी की है। जब अमेरिका में बड़े मुज़ाहरे हुए इसके ख़िलाफ़, तो उन्होंने इसकी तरदीद की कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो हमने शुरू किया हुआ है। वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है कि हम दुनिया का निज़ाम तहोबाला कर सकें। लेकिन हकीकत ये है कि इसी की वजह से वो रेडियाई लहरें पैदा करते हैं कि किसी जगह पे वो दर्जा हरारत को बढ़ा के बारिशों का निज़ाम, ज़्यादा बारिशें ला सकते हैं और किसी जगह पे बारिशें ख़त्म करके, बारिशें ना करके वहाँ पे खुश्की भी लाई जा सकती है, ताकि लोगों को शदीद गर्मी और खुश्क साली का सामना करना पड़े। उनके पास ये भी ताकत है कि वो अमेरिका की तरफ बढ़ने वाला कोई भी एटमी हथियार, कोई भी एटमी मिसाइल, कोई भी एटम बम, वो रास्ते में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ताकि अमेरिका को हर सूरत में महफूज बनाया जा सके। ये इतनी सारी ताकतें हैं कि वो किसी जगह पे सुनामी भी ला सकते हैं, वो ग्लेशियर्स को भी तोड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مصیبت اور ساری تو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، وہ آخر ترکی پہ کیوں آئی ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہارپ ٹیکنالوجی جو ہارپ ٹیکنالوجی تو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا میں نے آپ سے گزارش کی تھی معاہدہ لوزان کیا ہے؟ ہارپ ٹیکنالوجی کی آپ کو میں نے مختصر سی ایک تاریخ بتا دی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ترکی اب خلافت کا جو نظام ہے وہ ختم کر دے گا، اور جو آخری خلیفہ تھے خلیفہ عبدالحمید، ان کو انہیں فرانس میں ملک بدر کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری خلافت کا نظام ختم کر کے وہاں پہ ایک ایسے لبرل اور کمیونسٹ آدمی کو وہاں بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا کہ اب ترکی میں نہ تو خلافت چلے گی، اور نہ ہی ترکی اپنے طور پہ کسی بھی اپنی ترقی کے لیے نہ تو سمندر سے کوئی چیز نکالے گا، اور نہ ہی وہ گزرنے والے کسی بھی جہاز کو جو بحری جہاز وہاں سے گزرے گا اس سے کسی قسم کا وہ راہداری ٹیکس جو ہے وہ بھی وصول نہیں کر سکے گا۔ اب اس معاہدے کو 100 سال ہونے والے ہیں۔ یہ 1923 کے بعد 2023 میں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ طیب اردوان وہ بہت ایک ایسا جری لیڈر ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا آدمی ہے۔ اس نے الیکشن کا بھی اعلان کر دیا ہے، وہ 2023 میں اپنے ملک ترکیہ میں الیکشن بھی کروانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی وہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے ڈراموں میں، اپنے فلموں میں اور اپنے دیگر پروگراموں میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پاکستان میں بھی چلتے رہے ہیں، ارطغرل غازی، آپ نے بھی ڈرامہ دیکھا ہوگا، اس نے اپنے کرداروں کو اتنا واضح کیا ہے اور اس حد تک دنیا میں پھیلایا ہے، اور یہ چیز وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے 600 سال تک پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، یہود و ہنود پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو آج بھی وہ 100 سال گزرنے کے بعد ان کے پاس وہی طاقت ہے، وہ اسی زور و شور سے اپنی اس طاقت کو ایک بار پھر استعمال کرے گا۔ اور طاقت کے علاوہ اگرچہ وہ سلطنت عثمانیہ کو تو بحال شاید نہیں کرا سکتے ہوں گے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے ایک ترقی کا راستہ ضرور ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پاس اتنی ترقی اور اتنا سمندر کے سے جو معدنیات وہ نکالیں گے، وہ دنیا بھر میں ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ترکی جو خطے میں بننے والے نئے بلاک ہیں اس میں بھی وہ ایکٹیو کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی یوکرین اور رشیا کا جو اپنا معاملہ اور جنگ ہوئی ہے یا جاری ہے، اس میں ترکی کے کردار کے حوالے سے امریکہ نے ترکی کو وارننگ جاری کی اور ان کو بہت ساری دھمکیاں بھی دی تھیں کہ آپ اس سے باز رہیں، لیکن ترکی اپنے خطے کے حساب سے اپنے جغرافیائی جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ اپنی سیاسی پالیسی بنانا چاہتا ہے۔ وہ علاقے میں اور خطے میں اپنے دوستوں کو پیدا کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، جو وقت آنے پر ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے جس میں بہت سارا نقصان ہوا ہے، جس کو بہت وقت لگے گا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، اس کی اگرچہ دنیا بھر سے مدد کی جا رہی ہے، لیکن اس کو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے تاکہ یہ کم از کم مستقبل قریب میں یہ اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ ترقی کرے، بلکہ انہی کا مرہون منت رہے جو طاقتیں اس وقت پوری دنیا میں اپنا نظام اور اپنی طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یقین ہے ہمیں کہ
جو ترکی کا صدر ہے وہ الیکشن بھی کرائیں گے ان حالات میں، اور وہ جتنا آگے جانا چاہتے ہیں وہ آگے بھی چلیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ترکی ثابت کرے گا کہ وہ دنیا کی مسلمانوں کی، آج بھی پوری امت مسلمہ کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ترکیہ کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ وہ اگرچہ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال اتنا بڑا ملک اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ اپنے جو اس کے ذرائع ہیں ان سے وہ تمام لوگوں کی مدد کرے۔ اگرچہ انہوں نے کہا ہے، طیب اردوان نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص کو گھر بنا کے دیا جائے گا، ہر بندے کو، جو بھی اس کا شہری ہے، جو اس ملک کا رہنے والا ہے، اگر اس کا درخت بھی اس زلزلے میں اس کا نقصان ہوا ہے تو وہ ایک کی بجائے 5 اس کو درخت لگا کے دیں گے، اور اسی طرح وہ گھر بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ اس پہ قابو پا لیں گے۔ یہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ ترکیہ میں جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگرچہ ترکی صدر نے اس پر اب کوئی بھی بات نہیں کی، اور کسی بھی بڑی طاقت نے ابھی تک اس پر بات نہیں کی اور نہ ہی اس کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ دنیا کے دیگر جو سوشل میڈیاز ہیں اس پہ یہ بہت ایک بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑی جرات کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس پہ یہ بھی غور کر لیں کہ ایک یعنی اس زلزلے کی رات جو کہ 6 فروری کو آیا تھا، اسی رات ترکی کے ساحلوں پر ایک امریکی جہاز لنگر انداز ہوتا ہے، اور پورے دنیا میں یہ دکھایا جاتا ہے، یہ ویڈیوز سامنے آئی ہے کہ زلزلے سے پہلے اس سے روشنیاں نکلتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ زلزلہ آنے سے پہلے کوئی ایسی روشنیاں ہوں جیسے بم گرائے جا رہے ہوں، یا جیسے کوئی ایسا نقصان جو ایک خاص طور پہ کیا جا رہا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور دیگر سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو اس کی پیشین گوئی کیسے دنیا کے چینلوں پہ آئی، اور یہ بحری جہاز جو وہاں پہ امریکی پہنچا ہے، جو ترکی کے ساحلوں پہ لنگر انداز ہوا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ترکی کے جو بڑے ممالک کے جو سفارتکار ہیں ان کے سفارت خانے پہلے بند کیوں کیے گئے تھے، اور یہ 3 باتوں کا جواب تو بہرحال دنیا ان سے مانگے گی، اور 3 باتیں ایسی ہیں جس میں شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہمارے شکوک ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، اس یقین میں بدلتے جا رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو قدرتی نہیں ہے بلکہ لائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔